बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, आज हमने सोचा कि इस किस्म का सब्जेक्ट रखा जाए जिससे हमारे माशरे में जो ख़ास कर बुराइयाँ पैदा हो रही हैं, ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, उसकी वजूहात को भी जाना जाए और उनसे निमटने के लिए, उनको रोकने के लिए हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे दानश्वर हैं, वो क्या सोच सकते हैं और वो क्या मदद कर सकते हैं, इस पर बात करें। ख़ासकर अगर हम देखें तो गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तानी माशरे में नफ़रत, गुस्सा और अदम बर्दाश्त में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। और हालिया जो गुज़श्ता 1-1.5 माह गुजरा है, इसमें जो जलसों के दौरान मज़हब का इस्तेमाल किया गया या जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, उससे भी बराह रास्त जो हमारा नौजवान तबका है उसके जहनों पर असरात मुरतब हो रहे हैं। अब इनसे हम किस तरह निपटेंगे, हमने आज खसूसी तौर पर दुबई से एक इंतहाई अहम और मारूफ स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर भी कह सकते हैं, प्रोफेसर भी हैं, किताबें भी लिखी हैं और बड़ा उनका एक वसी तजर्बा है, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब को हमने मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहब, आपने यकीनन जो पाकिस्तानी माशरे का एक दानश्वर तबका होता है, सबसे पहले वो इन बातों को महसूस करता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी माशरे में जो पोलराइजेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। ख़ासकर जो हमारी सियासी लीडरशिप हैं, दोनों तरफ की आप कह सकते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कलमात इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह अपने मुखालफिन के नाम बिगाड़े जाते हैं, तो उसके क्या असरात आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना हमारा मज़हब जो असलूब बताता है, जो आदाब बताता है, जो कहीं बैठने के आदाब हैं, बोलने के आदाब हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। और लेकिन आप इस किस्म की जो गुफ्तगू देखते हैं, इससे माशरे पर, ख़ासकर हमारे नौजवान तबके पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं और उसके असरात फिर आपको ओवरऑल सोसाइटी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर पोलराइजेशन है, अदम बर्दाश्त है, नफ़रत है, गुस्सा है और घर घर में लड़ाई है इस बात पर, ख़ासकर सियासी हवाले से। तो किस तरह आप इसको देखते हैं और इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए जी, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपने एक बड़ा अहम काम किया है और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे टेलीविज़न चैनल्स में भी, रेडियो प्रोग्राम्स में भी ये मौजू सबसे ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि हमारी कौम एक इंतशार का शिकार है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक दूसरे को खिताब करने के, एक दूसरे के साथ मुआमलात करने के जो आदाब बताए हैं, उनकी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। और ये कौम अब एक कौम नहीं रही, ये एक मुंतशिर लोगों का एक ऐसा इकट्ठ मजमुआ है कि जिसमें लोग एक दूसरे के साथ वाक़अतन लिटरली दस्तो गिरेबां हैं, नफ़रत करते हैं, बात करने का सलीका नहीं है। इख्तिलाफ़ राय तो एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। इसमें तो अगर हम वाक़अतन एक दूसरे के साथ गुफ्तगू ठीक तरह से, सलीके से करें, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि एक दूसरे के बुरे नाम रखना, एक दूसरे का मज़ाक उड़ाना, पब्लिक में उड़ाना और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बग़ैर इसके कि आप कोई उसकी दलील पेश कर रहे हों। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद ने ये बताया है कि अगर आप किसी पाक दामन के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे, तो आपको 80 कोड़े पड़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी को काफ़िर कहा, तो दोनों में से फिर कोई एक तो है। मालूम ये हुआ कि आप किसी की इज़्ज़त, किसी की नामूस के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इसकी जितनी भी शदीद मज़म्मत हो वो कम है। लेकिन इस वक़्त तो सच्ची बात ये है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, तो नौजवान नस्ल, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पढ़ाया है, मैं ये देखता हूँ कि दूसरों की इज़्ज़त, आबरू, इसकी कोई हैसियत नहीं रही है। अगर कोई शख्स आपसे सियासत में या मज़हब में कुछ इख्तिलाफ़ करता है, तो मालूम होता है कि उसकी इज़्ज़त को के परखचे उड़ाना, उसको बुरे नामों से पुकारना, गालियाँ देना, ये तक समझा जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि इसकी इजाज़त है, बल्कि मतलूब अमल है। तो ये बहुत परेशान-कुन चीज़ है। आपने पूछा कि इसका इलाज डॉक्टर साहब, एक तो ये बताएं, इसका ज़िम्मेदार है कौन और इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, मैं गुज़ारिश करूँ कि मैं ये बहुत से लोगों से कह चुका हूँ कि बाज़ अफ़राद तो नुमायाँ तौर पर नज़र आ रहे हैं ये काम करते हुए। उनका नाम लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि वो तो सबके सामने रोज़ाना स्क्रीन पे आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, आपने भी सुना दिया है।
مجھے سچی بات ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ لیکن ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کی فین بنی ہوئی ہے، ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کا قصور ان لوگوں پر بھی ہے کہ جو لوگوں کو دین سکھانے پر مامور کیے گئے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی حلقوں میں بھی جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ہم بات کو بجائے اس کے کہ دلیل کے ساتھ پیش کریں اور لوگوں کی تربیت کریں کہ وہ دلیل کو سنیں، دلیل کا تجزیہ کریں اور اس کی بنیاد پر فیصلے کریں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ذہنیت یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، سیاسی اختلاف ہو یا جی مذہبی اختلاف، جو لوگ یہ گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں، کہ ہماری بات کے علاوہ ہوں کسی دوسرے کی بات نہ، اور تم اتنے زیادہ ہمارے بالکل گرویدہ ہو جاؤ، واشنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں قصوروار ہمارے مذہبی رہنما ہیں، قصوروار ہمارا اسکول کالج یونیورسٹی ہے، قصوروار ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں۔ میں تو سچی بات یہ کہ میں نے ٹیلی ویژن پاکستان کے چینلز دیکھنے ایک عرصہ ہو گیا بند کر دیے ہیں، اس لیے کہ وہاں بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھ ڈاکٹر کے صاحب، جی آپ بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جیسے جو مذہبی اسکالر ہیں، جو چیزوں کو بھانپ بھی لیتے ہیں، تو آپ لوگ آگے آگے آ رہے ہیں اس حوالے سے، کچھ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جب بلائیں گے ہم حاضر ہیں۔ میں قرآن پڑھاتا ہوں، میں لوگوں کو لیکچرز دیتا ہوں، یہی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اپنا ذاتی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آپ سچ مانیے کہ مجھ جی سے اس موضوع پر آج کے دور میں گفتگو کرنی مشکل ہے، اس لیے کہ اگر آپ کوئی گفتگو کریں گے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو گالیاں پڑیں گی۔ گالیوں کا خوف نہیں ہے، ہوں مشکل یہ ہے کہ آدمی ایک دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے جو یہ یہ بات کر رہا یہ ہے شخص، یہ بڑی بڑی ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم آپ نے بات کی، اور یہی ہمارا موضوع تھا کہ اب کسی سے اگر آپ بات کریں تو کچھ پتہ نہیں سامنے سے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، خواتین کو نہیں چھوڑا جاتا، کسی کو، اپنے مخالفین کو بالکل نہیں چھوڑا جاتا، ان کی فیملیوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک اور بڑا خطرناک رجحان ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دن سے، کہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل موٹیو کے لیے، اور اس میں جو سب سے اگر آپ خطرناک بات دیکھیں تو وہ ایک برائی اور بدی کی، اچھائی اور بدی کی تفریق کر دی گئی ہے خود ہی طور پر۔ اس میں ہمارا مذہب، ہماری قرآن حدیث کیا کہتی ہیں کہ جب اس قسم کی پوزیشن ہو کہ جب ایول کی اور ایک جو ہے اچھائی کی، اس کی تفریق کر دی جائے، ایک فیصلہ دے دیا جائے، اور اس میں قرآن اور حدیث کے حوالے دیے جائیں، اور پھر دوسری اسی بات ختم نہیں ہوتی تو پھر گالم گلوچ شروع ہو جائے، تو کیا دیکھ رہے ہیں اس کو، کس طریقے سے پھر اس صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کراؤڈ ہے کہ جن کے اوپر ایک شخصیت یا چند شخصیات کا ایسا زہر طاری ہے کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کو تو پہلے ہی جائے گا کہ خدا کے واسطے آپ اپنے آپ کو اس زہر سے باہر نکالیں، اور اللہ نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں ان پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف کریں۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی اختلاف آتا ہے یا کوئی اوپینین آتا ہے تو ہمیں یہ پہلے طے کرنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ٹویٹر میں، فیس بک پر، اور جو دوسرے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، کوئی خبر سن لیں جو آپ کے اپنے سیاسی مقاصد کے مطابق ہے، اس کو ہم ہزاروں لاکھوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک رجحان ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تمہارے پاس سسٹمیٹک طریقے سے، جی سمیٹ جی کریے، سر، پلیز۔ کوئی غیر میں ذمہ دار انسان بڑی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ مبادہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد اگر تم اس کو پھیلا دو تو بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسی کی وضاحت میں کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے آگے پھیلا دے۔ تو یہ اب ہم اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جو بھی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب کو یہ سمجھائیں کہ خدا کے واسطے اپنے اس معاشرے کو بچاؤ۔ اگر ہم نے اسی طرح سے یہ اپنا رویہ اختیار کیا جاری رکھا تو بحیثیت قوم ہم بچ نہیں سکیں گے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخلاقی بگاڑ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے
کہ جو بھی ہمارے یہاں سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر کسی اور کو یہ ذمہ داری ملتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کا پرائرٹی نمبر 1 پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. دشمنی، نفرت اور ریونج، دوسرے سے بدلے لینا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، کیونکہ میں نے مذہب کے استعمال کی بات کی. ایک اور چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اور اعلیٰ اس کو آپ سوچ بھی اور خواہش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے آپ وہ میچ ہوتا ہے، اور جو بار بار اس چیز کا کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ سامنے آتا ہے عملی طور پر وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ کس صورتحال ہے؟ کیا پھر ہم اس میں دستے جائیں گے یا اس سے نکلیں گے بھی صحیح ہم؟ گزارش یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی ایکسپریشن، اصطلاح، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اگر کسی نے اس کو استعمال کیا، چلیے، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہ کریں. لیکن بھائی اگر ریاست مدینہ کا کوئی ایک اصول ہے سب سے بڑا، تو وہ یہ ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہے، جو سلطنت کا سربراہ ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے پیش کرے اور لوگوں کو کہے کہ تم میرے اندر اگر کوئی خامی دیکھتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی دوسرا بڑا اصول ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہے اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ درگزر کریں، آپ معاف کریں. لوگوں کے اندر محبت پھیلائیں، لوگوں کے اندر سچائی پھیلائیں، لوگوں کے اندر اچھے رویے پھیلائیں، لوگوں کی ضروریات پوری کریں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس نام کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ خود ایک بہت خطرناک کام ہے. خاص طور پر یہ اس لیے خطرناک ہے کہ جن لوگوں نے جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کے جو خیالات ہیں ہم بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں. یقیناً ہم آگے بھی اپنے پروگراموں میں آپ کے جو خیالات ہیں پاکستانی معاشرے کے حوالے سے آپ کے کنسرن ہیں وہ بھی سنیں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. چودھری نثار علی خان کا ایک انتہائی سینئر جرنلسٹ نے انٹرویو کیا. انٹرویو کم دیتے ہیں اور اس میں بڑے انکشافات ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے نواز رضا صاحب. ویلکم بیک. چودھری نثار علی خان پاکستانی سیاست میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمارے ایک انتہائی سینئر دوست اور صحافی نواز رضا صاحب نے ان کا انٹرویو کیا جو BBC پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس انٹرویو میں بڑے انکشافات ہیں. خاص کر چودھری نثار علی خان نے ایک تو اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ PTI میں جا رہے ہیں. ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی بات دوبارہ سے کی ہے، پہلے بھی انہوں نے کی تھی، کہ نواز شریف کو انہوں نے کبھی بھی کرپٹ نہیں دیکھا. تو نواز رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا. انٹرویو دیتے نہیں ہیں، بہت کم دیتے ہیں. خاص کر گزشتہ کوئی 3.5-4 سال سے وہ سیاست سے دور ہی ہیں اور صوبائی اسمبلی کے صرف رکن ہے. تو نواز رضا صاحب بہت بہت شکریہ. آئی صاحب، آپ کا تقریباً 40 سال کی ان سے دوستی ہے، ہم جانتے ہیں. جس طرح جی، میرا جب سیاسی کیریئر شروع کیا اس وقت سے لے کر اب تک ان کے ساتھ میری دوستی ہے. نواز رضا صاحب، آپ نے جو انٹرویو کیا ہے میں نے بھی وہ پڑھا ہے. جو افواہیں چل رہی تھی گزشتہ خاص کر ایک ہفتے سے کہ جو وزیر اعظم نے سرپرائز دینا ہے وہ چودھری نثار علی خان کی صورت میں ہوگا اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا جائے گا. تو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، جو میں نے BBC کو لکھا جو دیا وہ ایک انٹرویو نہیں ہے، بلکہ آگے ایک ملاقات کہہ سکتے ہیں. اور وہ ملاقات 3 گھنٹے پر مشتمل تھی. اس میں ان کے ووٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حلقے کے بڑے معززین بھی تھے. تو اس دوران انہوں نے جب میں 3 بجے ان کے پاس پہنچا تو 3:15 سے لے کر 6:15 بجے تک مسلسل گفتگو کرتے رہے. تو میں نے کہا جی چودھری صاحب آج آپ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چونکہ آپ آئے ہیں، ورنہ میں تو حلقے کے لوگوں سے حلقے کی باتیں کرتا ہوں. تو وہ پچھلے کئی ماہ سے بہت اپنا وقت دیتے ہیں چکری میں، اور چکری میں بیٹھتے ہیں تو صلاح عام ہے. ایک تو لوگ جو انہیں ملنا آنا چاہتے ہیں. یہ وہ ہمیں بتائیں، وہ PTI کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ PTI میں جانے کی ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا جائے گا. یہ بات اسی وقت ہوئی جب میں گیا تو شروع میں ہی بات ہوگی. میں نے کہا جی کہ آپ تو یہاں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ PTI جوائن کر رہے ہیں اور 27 تاریخ کے جلسے میں اعلان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میرے بارے میں ایک تو سوشل میڈیا میں کوئی جعلی اکاؤنٹس بہت ہے.
ٹھیک ہے. وہاں سے لوگ لکھ دیتے ہیں کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. کوئی ڈس انفارمیشن سیل ہے. ان کا اپنا کوئی ہے اکاؤنٹ؟ نہیں کہتے میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں. ابھی تک تو نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، کہہ رہے ہیں میں اپنا آفیشیل اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تاکہ لوگ اسی پہ یقین رکھیں. اور ایف آئی اے سے بھی رابطہ کر لیا ہے. ایف آئی اے کو کہا ہے کہ یہ پہلے یہ پتہ کریں کہ یہ کون کون لوگ ہیں، کہاں کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، تاکہ جو جن لوگوں نے میرے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی بعض تو ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ میرے حق میں لکھتے ہیں کرتے ہیں اور میرے کوئی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. لیکن بعض ایسے سوشل میڈیا میں ایسے اکاؤنٹس ہیں کہ جن سے کوئی نہ کوئی ڈس انفارمیشن بنا دی. 25 آدمی کو لے کر وہ جناب پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اس دن نہیں کہی، یہ اس سے بہت پہلے میں نے میجر عامر کی ذریعے مجھے معلوم ہوئی. چودھری نثار علی خان تو اس کو پردہ پوشی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میجر عامر نے یہ بات کہی کہ میری رہائش گاہ پر عمران خان اور میں نے ان کی ملاقات چودھری، لیکن یہ تو کافی عرصے پرانی بات ہو چاہیے پی ٹی آئی جوائن کرنے سے کب پہلے کی پی ٹی آئی عام انتخابات ہونے سے پہلے کی بات وہ پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے لیے ان کے پاس گئے. ابھی 27 مارچ کو تو وہ جلسے میں کل نہیں آ رہے. 27 مارچ نہ وہ جلسے میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں پی ٹی آئی میں نہ ہی مجھے دعوت ملی ہے نہ میں جوائن کر رہا ہوں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی صاحب ایک ٹائم بریک ہے، ایک ٹائم بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، اس کے بعد آئی صاحب سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. نواز رضا صاحب، آپ کی جو بات ہوئی ہے چودھری نثار علی خان سے، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے خاص کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، ان سے بھی آپ نے ضرور بات کی ہوگی، تو کیا کہنا تھا ان کا؟ یہ بات جو ہے نا سچی بات کہ انہوں نے مجھے کہا یہ آف دی ریکارڈ ہے. اب جو بات انہوں نے جس بارے میں نہیں مجھے روکا وہ تو میں نے کوئی باتیں کہہ دی. ان کا ایک اوپینین اپنا موجود ہے، بہت کچھ ان کی سوچ بچار ہے. بلکہ ایسا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ انہوں نے صورتحال پیدا ہوئی کہ جو ملنے والے آئے تھے کوئی کم و بیش کوئی 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو بجائے اس کے چودھری نثار علی خان نہ کہیں کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہوگا، انہوں نے کہا یار کم از کم میں آپ لوگوں سے رائے لیتا ہوں، ہلکے کے لوگوں سے. ہر ایک سے پوچھا کہ بتائیں کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، تو ملا جلا لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا. اچھا، انہوں نے لوگوں پہ پوچھا ہے جی آپ کیا بتائیں. جب ان کی اپنی باری آئی تو جو انہوں نے کہا تو وہ ایک امانت ہے اور انہوں نے ایک سیاسی تجزیہ کر کے بھی بتایا. ٹھیک ہے. وہ ایک سیاستدان کا تجزیہ تھا جسے اگر وہ پبلک کرتے تو بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کی جو سوچ ہے نا وہ ایک پولیٹیکل سوچ تھی اور اس کا پولیٹیکل حل ان کے پاس موجود تھا. لیکن آپ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ کسی کے پیچھے بھاگ نہیں رہے، وہ اپنی ساری توجہ اپنے الیکشن پہ انہوں نے دی ہوئی. اچھا آئی صاحب یہ بتائیں کہ جو نثار علی خان نے نواز شریف کے بارے میں بھی آپ سے جو باتیں کی ہیں اس میں ذکر کیا ہے، ایک وہ بھی ہمیں بتائیں، ساتھ بتائیں اس وقت ان کی حیثیت ہے کیا، وہ کون سی جماعت میں ہے، اور اگر میاں نواز شریف محمد نواز شریف جن سے ان کا اختلاف ہے وہ ان کو خود لینے چلے جائیں تو وہ دوبارہ پارٹی میں اسی طرح ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لینے جائیں یا نہ لینے جائیں، لیکن اگر مسلم لیگ نون میں ان کی باوقار واپسی کا کوئی اہتمام ہو جائے. اس وقت کس جماعت میں ہے وہ؟ نہیں، کسی جماعت میں نہیں. وہ جماعت انہوں نے چھوڑی نہیں، بلکہ انہیں ٹکٹ نہ دے کر آزاد الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا. انہوں نے اناؤنس کبھی نہیں کیا. انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن عملاً یہ ہوا کہ جب ان کو ٹکٹ دینے کا دن آیا تو اس دن ان کو ایک امتحان میں ڈال دیا. انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور پھر جو 2018 کا الیکشن ہے اس کے بارے میں ان کے بڑے تحفظات تھے. وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. ان پہ ایک شکست مسلط کی گئی. اس کے بعد وہ 4 سال سے خاموش ہیں. 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کوئی سیاستدان 4 سال خاموش رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس آدمی کی روزانہ لیڈیں چھپتی ہوں، جس کے پیچھے پوری، مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس 20 نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے پیغامات ہیں کہ وہ ان سے ان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جس دن میں فیصلہ کروں گا کہ میرا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا اس دن میں نے فیصلہ کر دینا ہے. نواز شریف کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں نواز شریف کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں بڑے محتاط ہیں اور میں سمجھتا ایک دکھی انسان بھی ہوتا ہے. وہ جو کچھ ان کے ساتھ جو مسلم لیگ نون میں کیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ اتنی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اختلاف تھا کیا ان کے ساتھ؟ بھائی اختلاف تو بالکل ایک معمولی سا اختلاف تھا جو
وہ میاں نواز شریف کی قیادت کو تسلیم کرتے تھے، شہباز شریف کی قیادت کو تسلیم کرتے تھے۔ ٹیکسلا میں ان سے ایک سوال پوچھ لیا گیا، یہاں کسی اور جگہ بھی پوچھ لیا گیا انٹرویو میں بھی، کہ اگر مریم نواز قیادت کریں تو آپ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے بچوں کی برابر ہے، تو میں بچوں کے سامنے تو ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چودھری نثار علی خان نے ہمیشہ باوقار سیاست کی ہے، اور نہ ہی ابھی وہ ایک ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والا لیڈر نہیں ہے۔ جس آدمی کا کہنا یہ ہے کہ 34 سال میں نے نواز شریف کے ساتھ خدمت کی ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کو بحرانوں سے نکالا ہے، اور ہمیشہ میں نے ان کے ساتھ جو کام کیا ہے، اس کے بعد تو مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ ان کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس بحران کو حل کرنے کی ایک آدمی کے پاس صلاحیت ہے، وہ ہے شہباز شریف۔ اگر وہ جرأت و استقامت اور وہ بات کرے تو نواز شریف اور ان کے درمیان کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ آئی صاحب ٹائم تھوڑا کم ہے، یہ بھی بتائیں کہ چوہی صاحب سے آپ کی جو 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے چوہی نثار علی خان سے، اس میں وزیر اعظم عمران خان جو ان کے ایچیسن کے دوست ہیں، ان کے بارے میں چوہی صاحب کے کچھ کلپ بھی ہیں جو خان صاحب کے بارے میں ان کے خیالات ہیں، تو وہ کس طرح سوچتے ہیں آج کے عمران خان کو اور اس وقت کے؟ ان کے بارے میں بھی آپ نے یقیناً سوال ضرور کیا دیکھیں جی، عمران خان کے بارے میں تو انہوں نے بہت سی باتیں بھی کی ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے پتہ لگے کہ ان کا کوئی سیاسی عزائم کیا ہے، یعنی کہ کوئی ان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ کوئی آدمی چودھری نثار علی خان کو یہ ریڈ نہیں کر سکتا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے یا کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں الیکشن کے قریب۔ ایک بات انہوں نے کہی، اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑوں تو میں آزاد امیدوار کی حیثیت بھی لڑوں گا۔ ان کو اس بات کا اعتماد ہے، یقین ہے کہ وادی سماع کے لوگ جو ہیں انہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ ان کو بڑی باری اکثریت سے پھر ایک بار کامیاب کریں گے۔ ٹھیک ہے حاجی نواز رضا صاحب، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ ناظرین، یہ حاجی نواز رضا صاحب تھے جن کی چوہدری نثار علی خان سے کوئی 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے BBC کے لیے ایک رائٹ اپ بھی لکھا جس میں انکشافات تھے کہ وہ PTI جوائن نہیں کر رہے، اور نواز شریف کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد جائیں گے جہاں PTI کا کل جلسہ ہو رہا ہے جس کو امر بالمعروف کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں ہمارے نمائندے ہوں گے فہد چودھری، اور لاہور سے جو نون لیگ کی اور PDM کی ایک ریلی نکل رہی ہے جس کی قیادت مریم نواز شریف اور حمزہ بھی کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم اپنے نمائندے عدنان شیخ سے بھی بات کریں گے، اور آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جو جلسے ہو رہے ہیں ان کی کیا صورت ہے۔ ویلکم بیک۔ اب ہم چلیں گے پریڈ گراؤنڈ جہاں پر تحریک پاکستان تحریک انصاف کا 27 مارچ کا کل جلسہ ہو رہا ہے، اور پورے ملک سے وہاں پر قافلے بھی آ رہے ہیں۔ فہد چودھری ہمارے نمائندہ پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں، جبکہ ہم لاہور بھی جائیں گے۔ نون لیگ اور PDM کی ایک ریلی جو آ رہی ہے، ہمارے نمائندہ عدنان شیخ وہاں پر موجود ہیں۔ فہد، سب سے پہلے آپ بتائیں کیا صورتحال ہے کیا، اور آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے تو گنجائش ہے اتنی کہ لوگ یہاں سما جائیں گے اتنے؟ جی بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب۔ صورتحال یہ ہے کہ امر بالمعروف اس جلسے کو نام دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں گزشتہ کچھ دنوں سے جاری تھیں، اور آج حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ ملک بھر سے قافلے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے اس جلسے میں شرکت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کال دی تھی پورے ملک کے عوام اور PTI کے کارکنان کو کہ وہ اس جلسے میں شریک ہوں، اور ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا اعلان وزیر اعظم عمران خان اس جلسے میں کریں گے۔ اور جہاں تک پریڈ گراؤنڈ جلسہ گاہ کا تعلق ہے تو یہاں پر وسیع علاقہ ہے، اس پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ گاہ کا جو پنڈال ہے کافی وسیع ہے۔ اور ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیں بھی صحیح ذرا جلسہ گاہ جو ہے یہ پریڈ گراؤنڈ۔ جی اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ اگر وہ دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وسیع علاقہ ہے پریڈ گراؤنڈ جلسہ گاہ کا، لیکن تحریک انصاف کو ایک تجربہ بھی ہے اس کو پہلے بھی بھرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 3.5 سال قبل ایک اظہار تشکر کا جلسہ بھی اس پریڈ گراؤنڈ جلسہ گاہ میں کیا گیا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ اس جلسے میں شرکت کریں گے۔
क्योंकि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले, बहुत बड़े काफ़िले जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। और जलसा गाह में आज मुख्तलिफ वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी दौरा किया। मुख्तलिफ रैलीज़ भी यहाँ पर पहुँची। आज तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की बहुत बड़ी रैली यहाँ पर पहुँची और इस्लामाबाद विंग जो है तहरीक इंसाफ का, उसकी भी रैली यहाँ पहुँची। तो जलसे से पहले ही यहाँ पर जलसे का सामान काफ़ी जोशो खरोश नज़र आ रहा है यहाँ कारकुनान में। फहद, ये भी बताएं इंतज़ामात कैसे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और रात भर ठहरेंगे, और इसके बाद ये भी हमें बताना है कि कल जलसा का आगाज़ किस वक्त होना है और इसका अख्ताम किस तरह होना है। और थोड़ा सा मुख्तसर, क्योंकि टाइम कम है, तो इस्लामाबाद में ट्रैफिक के हवाले से क्या इंतज़ामात हैं और इस जलसे के इंतज़ामात मुख्तसर बताएँ। जी देखिए, इंतज़ामात के हवाले से ये है कि ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग इनक्लोजर्स बनाए गए हैं और सिक्योरिटी के भी यहाँ खातिर खा इंतज़ामात होंगे। काफ़ी बड़े मजमे को जो है वो संभालने के यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। ट्रैफिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो परेड ग्राउंड के अतराफ़ में तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और एक मखसूस पार्किंग एरिया जो है वो मुख्तस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जलसा का टाइम क्या है, किस वक्त ये शुरू होगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब किस वक्त एक्सपेक्टेड है कल? जी देखिए, कारकुनान को 3 बजे का वक्त दिया गया है। 3 बजे ये जलसा शुरू होगा, लेकिन काफ़िलों के पहुंचने में और कारकुनान के यहाँ इकट्ठा होने में और मरकज़ी कायदीन के यहाँ इकट्ठा होने में कुछ वक्त लगेगा। गुमान ये किया जा रहा है कि ये जलसा जो है वो शाम को होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान 4 या 5 बजे के बाद जो है इस जलसे से खिताब करेंगे। ठीक है फहद, हमारे साथ रहिए। अदनान, आप इस रैली के साथ हैं जो लाहौर से रवाना हुई है, नून लीग और कुछ पीडीएम के भी बता रहे हैं वो भी साथ हैं, तो क्या इसमें एक तो ये हमारे नाजरीन को बताएं कि कौन कौन लीडर इसमें शामिल हैं जो इस्लामाबाद, जिन्होंने 28 मार्च को जलसा करना है इस वक्त रैली के साथ, और ये किस दिन इन्होंने और किस वक्त इस्लामाबाद पहुँचने का इनका टाइम रखा गया और रास्ते में क्या क्या इनके जो एक्टिविटी हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का जो लॉन्ग मार्च है वो अब शुरू हो चुका है और अभी हमारी बात हुई है मरियम नवाज और हमजा शहबाज से, दोनों क़यादत से हमारी बात हुई है। तो उनका ये कहना था कि हुकूमत, अब हमने जो लॉन्ग मार्च निकाला है इसको, इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत को घर भेजेंगे और हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले पहले इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जो इत्तेहादी और जो साथी थे वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि रैली की। रैली के अंदर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा जम्मे फील्ड है मॉडल टाउन से। इस वक्त जो है वो चंद गज के फासले पर जो है, चंद 100 किलोमीटर के फासले पर जो है वो मॉडल टाउन से गाड़ी निकली है मरीम नवाज की कंटेनर में जो है, और उसके बाद अब ये जो काफिला है ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और अपनी तरफ ये पहुंचा है मुजम की तरफ। तो मुजम जो है, मुजम का मॉडल टाउन का कोई इतना ज्यादा फासला नहीं है, ताहम लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जहाँ पे ये देखते हैं आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, लोग पैदल जो है वो जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। अच्छा अदनान, ये बताएं कि इस जो लॉन्ग मार्च है, ये मार्च है, इसमें पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, जेयूआई है, उनके कारकुन और रहनुमा भी हैं, कोई ये भी नजर आ रहा है या सिर्फ ये नून लीग का मार्च है? ये जो लॉन्ग मार्च निकाला गया था मॉडल टाउन से, इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही मौजूद है। बाकी पीडीएम की जमातों में से कोई भी इस कंटेनर पर मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नून लीग मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसके अलावा परवेज रशीद और मरियम और देव है, इसके अलावा सैद खोकर है, कि इस समय जो दीगर जो रहनुमा है वो इस वक्त मौजूद हैं। और तकरीबन 7 बजे का वक्त दिया गया था कि ये दाता साहब पहुंचेगा काफिला, लेकिन लगता नहीं है कि ये, क्योंकि 8 बजने को हैं तो ये काफिला जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो लगता है ये तकरीबन कोई 8:30-9 बजे के करीब दाता साहब पहुंचेगा, वहां पर हाजिरी होगी। उसके बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है जाएंगे शादरा, जहाँ पर उनका इस्तकबाल होकर वहाँ पे वो खिताब करेंगे। उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वो गुजरावाला को होगा, वो एक अजीम शान जलसे से खिताब करेंगे और जलसे से खिताब के बाद वहाँ गुजरावाला के अंदर ही जो है वो स्टे होगा, वहीं पे वो ठहरेंगे रात। उसके बाद सुबह जो है दोपहर 1 बजे काफिला जो है वो दोबारा रवाना होगा और उसके बाद ये रवाना होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानिब। तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचने का इनका टाइम कोई मुकर्रर है, इन्होंने टाइम दिया है कि कब तक ये पहुंचेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह टाइम दिया गया था दादा साहब पहुंचने का 2 से 3 घंटे का उन्होंने कहा था, लेकिन तकरीबन 2 से 3 घंटे तो अभी रास्ते में हो गए हैं। तो लगता है कि जो टाइम फ्रेम दिया है उस पर जो है वो काफिला को बर वक्त नहीं पहुंचेगा।
लगता ही है कि जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। जी अदनान, आपने जिन लीडरों के नाम बताए हैं, आपने यकीनन बताया कि इसमें PDM की जमातें नहीं हैं और ये तमाम जब इस्लामाबाद में इकट्ठी होंगी G9 के करीब जहाँ पर इनको जगह दी गई है वहाँ पर, तो उस हवाले से क्या मौक़िफ़ क्या है अपोजिशन की जमातों से जो इनकी बातचीत हुई है? इन तमाम ने इकट्ठे होना है वहाँ इस्लामाबाद में पहुँचकर 28 तारीख को, या उससे पहले ही कोई इनका प्लान है किसी और जगह पे इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक मुश्तरका रैली निकाली जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो मुस्लिम लीग नून है इनके जो जराए हैं उनका ये कहना है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनका प्रोग्राम है कि वो एक ही कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है खिताबात करेंगे और जो है वो प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। जबकि जो अभी तक जो प्रोग्राम है इनका कंटेनर जो है वो 2 कंटेनर चल रहे हैं, मरीम नवाज और हमजा शहबाज के। तो यहाँ पे ये है कि जिस तरह चल रहा है काफिला, क्योंकि जो JUI का काफिला था वो तो पहले ही दोपहर को ही यहाँ से रवाना हो चुका था, तो ये तो अब देखेंगे इस्लामाबाद पहुंच कर, अभी तो हम रास्ते में जाके देखेंगे कि क्या सूरत हाल G9 में होती है। और ताहम इनका प्रोग्राम क्या है नून लीग की, ये जितने भी लीडर्स हैं PDM में जो जमाते हैं उनको एक ही कंटेनर पर खड़ा करेंगे और खिताब करेंगे। और मैं आपको बताया चलूँ कि ये जो जलसा, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च अभी बहुत स्लो चल रहा है और ये जो पूरा फिरोजपुर रोड है इसके साथ ठीक है अदनान शेख, बहुत शुक्रिया। फहद चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना काफ़ी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।